ब्रदर ब्रहनम की चौथी रोया और मफलूज बच्चे की मौजज़ाना शिफा। इसके बाद यूँ होगा कि मैं अपनी रूह में से हर एक फ़र्द बशर पर नाज़िल करूँगा। तुम्हारे बेटे और बेटियाँ नबूवत करेंगी, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे और जवान रोया देखेंगे। ये एक नबी के अल्फाज हैं। मेरा ईमान है कि हम उस वक्त में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो रोया मैं अब बयान कर रहा हूँ बड़ी गैर मामूली थी। ये मुझे उस रात दी गई जब यूरोप में हालिया जंग के शुरू होने के कुछ अरसा बाद एक दिन मैं अपनी वालदा के घर ठहरा हुआ था। आधी रात और सुबह के दरमियान किसी वक्त मैं अपने दिल पर एक भारी बोझ महसूस करते हुए उठ बैठा। मैंने काफ़ी दुआ की लेकिन मुझे सुकून महसूस ना हुआ। 2 घंटे गुजर गए, तब अचानक मैं एक रोया में दाखिल हो गया और मैंने खुद को एक छोटे से नामुकम्मल मकान की तरफ एक पहाड़ी पर चढ़ते देखा। मैं दरवाजे से दाखिल हुआ और कमरे के अंदर एक सुर्ख कुर्सी और एक दोहरा पलंग देखा। सुर्ख कुर्सी पर एक बुढ़िया ऐनक लगाए बैठी रो रही थी। दाएं तरफ बिस्तर पर 3-4 साल का एक बूढ़े बालों वाला बच्चा पड़ा था। मैं देख सकता था कि वो खौफनाक मुसीबत में था और उसका नन्हा जिस्म ऊपर को खिंचा हुआ था। उसकी टांगें और एक बाजू बल खाए हुए थे, इन पे गिरहें पड़ी हुई थीं। दरमियान वाले दरवाजे में एक स्याह बालों वाली औरत खड़ी थी जो ज़रूर उसकी माँ थी और ज़ारो कतार रो रही थी। पलंग के पास स्याह रंगत वाला एक आदमी खड़ा था जो उसका बाप था। मैंने अपने आप से कहा, क्या ये अजीब बात नहीं, चंद ही लम्हे पहले मैं अपनी वालदा के घर में था। इसके बाद मैंने अपने दाएं तरफ देखा तो खुदा का फरिश्ता सफ़ेद लिबास में खड़ा था। एक लम्हा के लिए मेरी समझ में कुछ ना आया कि क्या करूं, लेकिन मेरा दिल बिस्तर पर पड़े बच्चे की तरफ अड़ा जा रहा था। फरिश्ता ने मुझसे कहा, क्या ये बच्चा ज़िंदा रह सकता है? मैंने जवाब दिया, मैं नहीं जानता। फरिश्ता ने कहा, बाप अपने बच्चे को तुम्हारे पास लाया है और तुम इसके पेट पर अपना हाथ रखो। बस बाप उसे मेरे पास लाया और मैंने दुआ की। अचानक बाप ने बच्चे को गिरा दिया। उसकी छोटी सी टांग नीचे टकराई और टांग के बल खुलने लगे। उसने पहले एक कदम उठाया, फिर एक और कदम उठाया और फिर चलता हुआ कोने तक चला गया। इसके बाद बच्चा चलता हुआ मेरे पास आया और बोला, ब्रदर ब्रहनम, अब मैं ठीक हूँ। फरिश्ता ने कहा, क्या तुम ये समझ गए हो? मैंने जवाब दिया, समझ गया हूँ। फिर उसने मुझे खामोश रहने को कहा। उसने मुझे उठा लिया और एक देहाती सड़क पर उतार दिया जो बहुत ज़्यादा पथरीली थी। मैंने अपने दाएं तरफ देखा तो एक कब्रिस्तान था और कुछ बड़े बड़े कतबे थे। उसने कहा, इन पर लिखे हुए नामों और अददाद को पढ़। मैंने ऐसा ही किया। उसने मुझे फिर उठा लिया और 2 सड़कों के बीच एक आबादी में उतार दिया जहां एक करियाना की दुकान और 4 या 5 घर थे। करियाना की दुकान से एक सफ़ेद मूँछों वाला बुजुर्ग आदमी बाहर आया जिसने काम वाला लिबास और जर्द रंग की खद्दर की टोपी पहन रखी थी। फरिश्ता ने कहा, यह तुम्हारी रहनुमाई करेगा। फिर उसने मुझे तीसरी बार उठा लिया और इस दफ़ा मैं एक घर के अंदर जा रहा था। मैंने दरवाजे पर एक जवान औरत को देखा, वो रो रही थी। मैं घर में दाखिल हुआ और अपनी बाईं तरफ एक पुरानी तर्ज की अंगीठी देखी। कमरे में जर्द रंग का कागज़ लगा हुआ था जिस पर छोटे छोटे सुर्ख निशान थे। दीवार पर लिखा था, ए खुदा हमारे घर को बरकत दे। वस्त में एक बड़ा सा पीतल का पलंग था और कोने में एक चारपाई थी। पलंग पर कोई शख्स बहुत तकलीफ़ में पड़ा था। तब मैंने देखा कि वो एक लड़की थी जिसकी टांगें बिल्कुल खिंची हुई थी। मैंने निगाह की और देखा कि खुदावंद का फरिश्ता एक बार फिर मेरी दाईं तरफ खड़ा था। उसने सवाल किया, क्या वो लड़की ज़िंदा रह सकती है? मैंने जवाब दिया, जी मैं नहीं जानता। उसने कहा, इस पर हाथ रख और दुआ कर। जब मैंने लड़की के लिए दुआ की तो कमरे में से एक आवाज़ सुनी जिसने कहा, खुदावंद की तारीफ़ हो। मैंने देखा तो लड़की उठ रही थी। उसका दायां बाजू ख़राब और पीछे को मुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने देखा कि वो सीधा हो गया था। फिर मैंने देखा कि उसकी मुड़ी हुई टांगें भी सीधी और नॉर्मल हो गई थीं और मैंने बहुतों को रोते और खुदावंद की तारीफ़ करते सुना। मैं अभी रोया से बाहर आ ही रहा था कि मैंने किसी को कहते सुना, ओह भाई ब्रैनम। मैंने घड़ियाल की तरफ देखा और पता चला कि कई घंटे गुजर चुके थे। दिन निकलने वाला था और कोई मुझे बुला रहा था। ये जॉन हिमल नामी एक नौजवान सा आदमी था। मैंने उसे और उसकी बीवी को बपतिस्मा दिया था। उसने कहा, भाई ब्रैनम, मैं तकलीफ़ में हूँ। मैं जंग में बरगश्ता हो गया था और तब मैं अपने एक बच्चे से महरूम हो गया और अब मेरा छोटा बेटा करीबल मर गया है। डॉक्टर का कहना है कि वो ज़िंदा नहीं रह सकता।
میں آپ سے کہتے ہوئے شرمندہ ہوں، لیکن کیا آپ میرے ساتھ چل کر میرے بچے کے لیے دعا کریں گے؟ میں نے جواب دیا، میں جاؤں گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے کزن بردر سنیلنگ کو بھی دعا میں مدد کے لیے بلا لے گا، جس نے حال ہی میں خدا کو قبول کیا تھا۔ اب وہ ہماری کلیسیا میں ایسوسیٹ پاسٹر ہے۔ میں نے کہا، بہت اچھا۔ میں نہ جانتا تھا کہ وہ رویا کو پورا کرنے میں مدد دے گا۔ جب ہم گاڑی میں اس کے گھر کی طرف جا رہے تھے تو میں نے پوچھا، مسٹر ہمل، کیا آپ لمبوتری شکل کے 2 کمروں پر مشتمل چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ میں نے کہا، کیا سامنے والے کمرے میں ایک کرسی اور ایک لپٹنے والا پلنگ ہے جس پر لڑکا پڑا ہے؟ اور کیا چھوٹے لڑکے کے بال بورے ہیں اور وہ نیلے رنگ کے کھدر کا لباس پہنے ہوئے ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا آپ کبھی میرے گھر گئے ہیں؟ میں نے کہا، جب آپ نے مجھے بلایا اور میں فوراً چل پڑا۔ بے شک وہ کچھ نہ سمجھ سکا۔ میں نے پوچھا، مسٹر ہمل، کیا آپ میرا یقین کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، دل کی گہرائیوں سے کرتا ہوں۔ پھر میں نے اسے بتایا، روح یوں فرماتا ہے کہ تمہارا بچہ زندہ رہے گا۔ اس پر ایک بڑا احساس جرم اس پر عود کر آیا۔ اس نے کار روک دی، خود کو سٹیئرنگ وہیل پر گرا دیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، اے خدا، مجھ پر رحم کر۔ بچے کو شفا ملنے سے پہلے، جب ہم ان کے گھر سے میلوں دور تھے، اس نے اپنا دل مسیح کو دیا۔ جب ہم گرب میں پہنچے تو دیکھا کہ تقریباً بچہ مر چکا تھا، پھیپھڑے بھرے ہوئے تھے اور گلے میں سانس برائے نام تھی۔ میں نے کہا، بچے کو میرے پاس لائیں، لیکن جب میں نے اس کے لیے دعا کی تو کچھ بھی نہ ہوا۔ بچے کا سانس درست نہ ہوا اور اس کا دم تقریباً گھٹ چکا تھا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ وہ دفتن ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہاں پر میں سمجھا کہ اگر کوئی شخص صاف طور پر رویا نہ دیکھے تو وہ غلطی کر سکتا ہے۔ ہر چیز اس طرح ہونی چاہیے جیسے رویا میں تھی، ورنہ یہ پوری نہیں ہوگی۔ اب میں نے غور کیا کہ جس بڑھیا کو میں نے رویا میں کرسی پہ بیٹھے دیکھا تھا وہاں نہیں تھی۔ میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا، لیکن میں جانتا تھا جب تک ہر چیز پوری نہ ہو جائے مجھے انتظار کرنا ہوگا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، لیکن میں نے کچھ نہ کہا۔ مجھے انتظار کرنا تھا کہ خدا رویا کو پورا کرے۔ میں نے سوچا کہ خدا کے وقت کا انتظار کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر میں نے خدا کو ناکام کیا ہے۔ میں نے 1.5 گھنٹہ انتظار کیا۔ آخر مسٹر ہمل اور مسٹر سنیلنگ اٹھ گئے اور اپنے کوٹ پہن کر روانہ ہونے لگے۔ اب لڑکا ظاہراً زندہ تھا۔ تقریباً 6 بجے کا وقت ہو گیا تھا، لیکن اسی لمحے میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور گھر کے ساتھ ساتھ ایک بوڑھی خاتون چلی آ رہی تھی جنہوں نے اینک لگا رکھی تھی۔ میں نے خداوند کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ پراسرار طور پر وہ پچھلے دروازے کی طرف سے آئیں، عام طور پر وہ اگلے دروازے سے آتی تھیں۔ اسی وقت جبکہ دوسرے دونوں افراد سامنے کے دروازے سے باہر جا رہے تھے، دادی اماں نے اندر آ کر پوچھا کہ کیا بچہ بہتر ہوا ہے؟ اس کے ساتھ ماں نے رونا شروع کر دیا۔ نہیں، وہ مر رہا ہے، وہ مر رہا ہے۔ رشتہ دار ہوتے ہوئے مسٹر سنیلنگ واپس آ گیا۔ میں فوراً اٹھا اور سرخ کرسی اسے دے دی۔ اس نے اپنا ہیٹ اتارا اور روتا ہوا بیٹھ گیا۔ تب دادی اماں نے اپنی اینک اتار دی جو رونے کی وجہ سے بھیگ گئی تھی اور دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماں درمیانی دروازے کے ساتھ جھکی رو رہی تھی۔ اب ہر چیز اسی ترتیب میں آ چکی تھی جیسے میں نے رویا میں دیکھا تھا۔ میں داخلی دروازے تک گیا اور مسٹر ہمل سے کہا، کیا آپ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، بھائی برینم، میں ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے افسوس ہے، لیکن میں اسے تھوڑی دیر پہلے بتا نہ سکا کہ میں رویا سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اب میں نے کہا، بچے کو میرے پاس لائیے۔ وہ پلنگ کی طرف گیا، بچے کو اٹھایا، پھر میرے پاس آیا۔ تب میں نے دعا کی، باپ، مجھے دل کی گہرائیوں سے افسوس ہے کہ تیرا خادم رویا سے آگے بڑھ گیا، لیکن خداوند مجھے معاف کر اور ان لوگوں کو دکھا دے کہ تو خدا ہے اور میں تیرا خادم ہوں۔ میں خداوند یسوع کے نام سے کہتا ہوں کہ بچہ زندہ رہے۔ میرے ہاتھ ابھی بچے پر ہی تھے کہ اس نے ڈیڈی ڈیڈی چیخنا شروع کر دیا اور بیدار ہو کر ہوش میں آ گیا۔ بچے نے اپنے بازو باپ کے گرد حمائل کر دیے اور پھر ہر کوئی چیخنے چلانے اور رونے لگا۔ میں نے کہا، بچے کو لے جا کر پلنگ پر لٹا دیا جائے، کیونکہ روح فرماتا ہے کہ رویا کے مطابق اس کی ٹانگوں کے بل کھلنے میں 3 دن لگیں گے۔ اس وقت یوں ہوگا کہ لڑکا بالکل درست حالت میں آ جائے گا۔ تیسرے دن بہت سے لوگ اس گھر میں جانے کے لیے اکٹھے ہو گئے جہاں وہ بچہ تھا۔ میری بیوی بھی گواہ ہونے کے لیے ساتھ گئی۔ وہ گھرانہ نہیں جانتا تھا
کہ میں آ رہا ہوں، لیکن جب بچے کی ماں نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی، او برادر برینم آ گئے، اندر آ جائیے، بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ جب میں اندر گیا تو ہر کوئی کھڑکیوں کے پاس جمع ہو گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا تھا۔ میں خاموش کھڑا رہا اور منہ تک نہ کھولا، یہ جانتے ہوئے کہ خدا اپنے کلام کا لحاظ کرے گا۔ یہ پلوس کی طرح کا معاملہ تھا جو طوفان باد و بارہ کے 14ویں دن جہاز پر کھڑا تھا۔ جب خداوند کا فرشتہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ جیسے فرشتہ نے کہا ویسے ہی ہوگا، کیونکہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ لڑکا چل کر میرے پاس آئے گا۔ میں تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا، تب لڑکا مجھے دیکھ کر فرش پر چلتا ہوا آیا، اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے کر بولا، برادر برینم اب میں ٹھیک ہوں۔ ہالےلویا، خدا کا وعدہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ جب رویا پوری ہو جاتی ہے تو یہ کامل ہوتی ہے۔ آمین۔ مفلوج لڑکی کی شفا کی رویا۔ میں نے اپنی جماعت کو بتایا کہ دنیا میں کسی جگہ ایک لڑکی ہے جس کا ایک بازو اور ایک ٹانگ کھینچی ہوئی ہے۔ رویا کی تکمیل میں وہ بھی شفا پائے گی۔ تقریباً 2 ہفتے گزر گئے۔ آخر ایک دن جب میں اپنے کام سے واپس آ رہا تھا تو ہرب اسکاٹ نامی میرے ایک دوست نے، جو میرا فورمین تھا، مجھ سے کہا، بلی یہ آپ کا خط ہے۔ میں بہت مصروف تھا اور میں نے خط جیب میں ڈال لیا، لیکن جب میں نے سیڑھیاں اترنا شروع کیا تو ایسا محسوس ہوا کہ کسی چیز نے مجھ سے کہا، خط کو پڑھ۔ بس میں نے اسے کھولا اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس میں یوں لکھا تھا، پیارے بھائی برینم، میری 14 سال کی ایک بیٹی ہے، اس کا ہاتھ، بازو اور دائیں ٹانگ گینٹھیا کے باعث کھنچ چکی ہے۔ ہمارا تعلق میتھوڈسٹ کلیسیا سے ہے اور ہم ساؤتھ بوسٹن انڈیانا میں رہتے ہیں۔ ہم نے آپ کا کتابچہ یسوع مسیح کل، آج بلکہ اب تک یکساں ہے پڑھا۔ ہمارے پادری نے کہا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ محض ایک اور عقیدہ ہے، لیکن دعائیہ میٹنگ کے بعد میں نے آپ کو خط لکھنے کا شدید احساس حاصل کیا۔ میں فکر مند ہوں کہ آپ آ کر میری بیٹی کے لیے دعا کریں تاکہ ایک معجزہ رونما ہو۔ کسی چیز نے مجھ سے کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ میں نے خط اپنی بیوی کو دکھایا اور اس نے بھی کہا کہ یہ وہی لڑکی ہونی چاہیے۔ میں نے ساؤتھ بوسٹن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں وہاں کبھی نہیں گیا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ یہ کہاں واقع تھا، لیکن میری کلیسیا کا ایک ڈیکن برادر وائز ہارٹ کہنے لگا کہ وہ کچھ جانتا ہے اور وہ میرے ساتھ جائے گا۔ بریس نامی ایک شخص اور اس کی اہلیہ بھی میری کار میں ساتھ بیٹھ گئے۔ خاتون نے ہماری میٹنگ میں شفا پائی تھی اور وہ دونوں میاں بیوی ساتھ چل کر رویا کو پورا ہوتے دیکھنا چاہتے تھے۔ البتہ ہم سے شہروں کے نام گڈمڈ ہو گئے اور درست جگہ ملنے تک چند میل چلتے رہے۔ آخر کار ہمیں ایک اور سڑک کی طرف رہنمائی ملی اور کار چلاتے ہوئے مجھے بڑا عجیب سا احساس ہوتا رہا۔ ایسے لگ رہا تھا گویا میں سانس نہیں لے سکتا۔ سسٹر بریس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کوئی گڑبڑ ہے؟ آپ کا رنگ بالکل پھیکا پڑ گیا ہے۔ میں نے جواب دیا، نہیں محترمہ، خداوند کا فرشتہ میرے قریب ہے۔ میں نے کار کھڑی کر دی اور باہر آ کر اپنے پاؤں کار کے پیچھے بمپر پر رکھا۔ تب میں نے ایک طرف دیکھا تو وہاں ایک قبرستان تھا۔ میں نے کتبوں کو دیکھا، ان پر وہی نام اور اعداد لکھے تھے جو میں نے رویا میں دیکھے تھے۔ میں واپس کار میں آ کر بیٹھا اور کہا، ہم درست سڑک پر ہیں۔ مسز بریس نے رونا شروع کر دیا۔ ہم کئی میل آگے گئے اور بالآخر میں نے کہا، جب ہم آگے اس بغلی سڑک والے سٹور پر پہنچیں گے تو ایک نیلے مزدوری والے کپڑے اور کھدر کی ٹوپی والا بزرگ آئے گا اور ہماری رہنمائی کرے گا۔ جلد ہی ہم اس دکان پر پہنچ گئے جس کے سامنے کے حصہ پر پیلا رنگ کیا گیا تھا اور اس کے قریب 4 یا 5 گھر تھے۔ میں نے کہا، یہی وہ جگہ ہے۔ جب میں گاڑی کو تھوڑا آگے لے گیا تو دکان میں سے نیلے سوٹ، سفید مونچھوں اور کھدر کی ٹوپی والا آدمی نکلا۔ جب مسز بریس نے یہ دیکھا تو وہ کار کے اندر بے ہوش ہو گئی۔ جب آدمی ہمارے قریب آیا تو میں نے دریافت کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیرڈل نیل کہاں رہتا ہے، وہ شخص جس کی بیٹی مفلوج ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، لیکن آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، خداوند اس لڑکی کو شفا دینے جا رہا ہے، مجھے دکھائیے کہ وہ گھر کہاں ہے۔ میں نے اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھا۔ جب وہ ہمارے آگے چل رہا تھا تو اس کے لب کپ کپا رہے تھے اور آنسو اس کی سفید داڑھی والے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ جب میں دروازے پر پہنچا تو اس دوشیزہ کی والدہ نے مجھے سلام کیا۔ اس نے کہا، آپ برادر برینم ہیں؟ میں آپ کی تصویر سے آپ کو پہچانتی ہوں۔ اس نے ہمیں اندر آنے کی دعوت دی اور جس طرح رویا میں دکھایا گیا تھا وہاں پرانی طرز کی انگیٹھی
زرد رنگ کا کاغذ جس پر سرخ نشان تھے، بڑا سا پیتل کا پلنگ اور اس پر لڑکی اسی طرح لیٹی ہوئی تھی جیسے بیان کیا گیا تھا، اور دیوار پر یہ الفاظ اے خدا ہمارے گھر کو برکت دے موجود تھے۔ مسز بریس دوسری دفعہ بے ہوش ہو گئی۔ کچھ واقعہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ پلنگ کی طرف جا رہا تھا جہاں لڑکی پڑی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور کہا، جو رویا تو نے دکھائی اس کے مطابق اس لڑکی کی شفا پانے سے تیری قدرت ظاہر ہو۔ اسی وقت اس کا مفلوج ہاتھ سیدھا ہو گیا، وہ پلنگ پر سے اٹھ بیٹھی اور اس کی ٹانگ بھی سیدھی ہو گئی۔ مسٹر بریس اپنی بیوی کو اسی لمحے ہوش میں لے آئے اور اس نے لڑکی کو اٹھتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ تیسری دفعہ بے ہوش ہو کر اپنے خاوند کے بازوؤں میں گر گئی۔ لڑکی اپنے پاؤں پر اٹھی، دوسرے کمرے میں گئی، کپڑے تبدیل کیے اور بالوں میں کنگھی کرتی ہوئی واپس آئی، اپنے اسی ہاتھ سے جو پہلے مفلوج تھا۔ اس واقعہ کی تصدیق مسز ہیرڈل نیل سے کی جا سکتی ہے، جو تادم تحریر سالم انڈیانا میں رہتی ہے۔ آمین۔